अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग का नज़रिया इखलाकी नशोनुमा इसको कहा जाता है। अब इससे मुराद है बिलीफ और वैल्यूज़ का ऐसा निज़ाम है जिसकी मदद से डिफरेंट कंपोनेंट्स के सही या गलत होने का फ़ैसला किया जाता है। अब अखलाकियत का मतलब है कि इंडिविजुअल खुद पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरह से पूरा करे कि दूसरे इंडिविजुअल की आज़ादी और उसके हकूक़ जो हैं वो सलब ना हो, मुतासिर ना हो। ठीक है, अब मोरल डेवलपमेंट में क्या होगा कि मोरल डेवलपमेंट भी सोशल, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा है। मोरल डेवलपमेंट का मकसद सोसाइटी की वैल्यूज़ को समझना और उनके अकॉर्डिंग रोल प्ले करना होता है। अब जो बच्चा है, बच्चे इखलाकियत से बेबहरा होते हैं, उन्हें इखलाकी या गैर इखलाकी नहीं कहा जा सकता। वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेनियाज होते हैं, लेकिन इनकी डेवलपमेंट के साथ इनके सही और गलत होने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब 5 इयर्स के बच्चे से अगर पूछा जाए तो वो कह देगा कि लड़ाई करना, झूठ बोलना, चोरी करना और दूसरे को ज़ख्मी करना गलत बात है। लेकिन स्लो इन बयानात का जो मफ़हूम है वो बदलने लगता है। वो सीख जाता है कि कौन सी बात झूठ के ज़िम्मे में आती है और कौन सी नहीं। उन्हें इस बात का भी इल्म हो जाता है कि किसी से मांग कर कोई चीज़ लेना चोरी करने से किस तरह से डिफरेंट हो सकता है। वो समझ जाते हैं कि जानबूझकर दूसरे को ज़ख्मी करना और फिर हादसाती तौर पर, एक्सीडेंटली तौर पर ऐसा हो जाना दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब बच्चों के जो इखलाकी बयानात हैं इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। छोटे बच्चों के मुकाबले में थोड़े बड़े बच्चे जो होते हैं वो बेहतर रीजनिंग रखते हैं, समझ-बूझ रखते हैं। बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इनका ताल्लुक इसके इखलाक से होता है, जिसमें सही या गलत जो है बयानात शामिल होते हैं। और इस सिलसिले में जो वालिदैन हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चा जब किसी को रोल मॉडल बनाता है, किसी की नकल करता है, तो उसकी ज़ात भी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 1932 में जीन पियाजे ने सबसे पहले इखलाकी जो रीजनिंग है उसका जिक्र किया था। वो क्या करता था कि बच्चों को डिफरेंट कहानियाँ सुनाकर उन्हें कहता था कि इन किरदारों से इखलाकी जो रिज़ल्ट हैं वो आप फसा करें। अब लॉन्स कोलबर्ग जो है, इसने क्या किया कि इसने पियाजे के जो पेश किए जाने वाले इखलाकी रीजनिंग का एनालिसिस किया और इसका काम आगे बढ़ाते हुए बच्चों के साथ अडल्ट इंडिविजुअल को भी इसने इसमें शामिल किया और अपनी रिसर्च में इसने शामिल किया। कोलबर्ग ने अब 1958 में क्या किया, कोलबर्ग ने 1958 में इसने पहली बार इखलाकी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया था, मगर बाद में इस पर डिफरेंट टाइप्स की नज़रसानी करके इसको इंक्रीज़ भी किया गया, इसमें एडिशन भी किया गया। अब कोलबर्ग ने इखलाकी डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस जो हैं वो बयान की, 3 लेवल्स बयान किए, जिसमें हर लेवल के ऊपर 2 स्टेजेस होती हैं। इसका कहना था कि इंडिविजुअल हर स्टेज में रीजनिंग के लिए डिफरेंट जो है वो जवाब पेश करता है, एक्सक्यूज़ पेश करता है। अब कोलबर्ग के मुताबिक लोग इन 6 स्टेजेस में से इखलाकी जवाज़ के लिए किसी एक का सहारा लेते हैं और इनके अकॉर्डिंग जो 7 स्टेज है, जो 7 स्टेज होती है वो भी इसमें मौजूद होती है, लेकिन बहुत कम लोग उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। अब कोलबर्ग इंडिविजुअल की इखलाकी सतह पर परखने के लिए एक ऐसी सूरत हाल पेश करता है जिस पर डिफरेंट इखलाकी असूल जो है वो अप्लाई किया जा सकते हों। वो इंडिविजुअल को सूरत हाल बताकर उसका जवाब और उसका जो जवाब है वो पूछता है। इंडिविजुअल के जवाब या दलाइल वगैरह की बुनियाद पर उसके जो इखलाकी स्टेजेस हैं उनको भी वो देख रहा होता है। ठीक है, इस हवाले से कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 4 दावे किए हैं। उन दावों को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक पेड सेशन, काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Kohlberg made 4 claims in his theory. Each individual moves through these stages step by step. नंबर 1 पे उसने कहा कि हर इंडिविजुअल इन स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप तय करता है, मरहलावार तय करता है। सेकंड पॉइंट में इसने बोला दीज स्टेजेस आर फाउंड इन ऑल कल्चर्स। ये स्टेजेस कम बेश तमाम सकाफ़तों में, तमाम कल्चर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ईच लेवल इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द प्रीवियस वन। थर्ड में इसने बोला कि हर स्टेज
یا درجہ جو پریویس اسٹیج ہے اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ کمپریہینڈ ہوتا ہے. فورتھ میں اس نے بولا این انڈیویجول کین بی ایٹ ون آف دیز لیولز ایٹ اے ٹائم، یعنی کہ انڈیویجول ایک وقت میں ان سٹیجز میں سے کسی ایک لیول پر ہو سکتا ہے. اب کولبرگ کے اکارڈنگ جو اوسط درجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ درمیانے درجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ رکھنے والا بچہ جو ہے، یعنی 13 ایئرز کی عمر تک وہ سٹیجز کو طے کر لیتا ہے. اور زمبارڈو کا کہنا ہے کہ بہت سارے جو اڈلٹ انڈیویجول ہیں وہ بھی 4تھ سٹیج تک نہیں پہنچ پاتے اور بہت ہی کم لوگ اس سے آگے نکلتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات غور کرنی ضروری ہے کہ جو ہائی سٹیج ہوتی ہے عمر کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا تعلق جو ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے جو ہائی سٹیج ہوتی ہے. اب ہم لوگ سٹیجز کی طرف جاتے ہیں. سٹیجز میں ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے لیول 1. یہ بہت امپورٹنٹ تھیری ہے، اس میں سے ہر سال PPSC میں FPSC میں کوشچن ضرور آتا ہے، تو آج ہم اس کو اچھے سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو لیول 1 ہے جس کا نام ہے پری کنونشنل موریلٹی، جس کو ہم سٹیج 1 کا نام، جس میں ہمارے پاس 2 سٹیجز ہیں، جس میں سٹیج 1 ہے، سٹیج 2 ہے. پری کنونشنل موریلٹی یعنی کہ مورل ڈیولپمنٹ کی یہ پہلی سٹیج ہے، پہلا لیول ہے. اس میں بچہ مورل ویلیوز کو پیش نظر نہیں رکھتا، وہ اپنی ضرورت کی تسکین کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ جو ہے اس کے اندر سٹیجز آ رہی ہیں، جس میں سٹیج 1 ہے جس میں پنشمنٹ اورینٹیشن ہے، اوبیز رول ٹو اوائڈ پنشمنٹ. اب اس منزل کے تحت پہلا جو درجہ ہے، پہلی سٹیج جو ہے وہ سزا سے متعلق پنشمنٹ اورینٹیشن کہلاتی ہے. اب اس سٹیج پر مورل سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جو کہ صاحب اقتدار یا حاکم کے اکارڈنگ ہو. اس ڈیوریشن میں انڈیویجول کی تھنکنگ اس کے پرسنل پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ ہوتی ہے. اس میں ایگو سینٹریزم پائی جاتی ہے. انڈیویجول یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے دوسرے بھی وہی کچھ سوچ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں. اور اس سٹیج پر تمام ایکٹیویٹیز کی ادائیگی سزا اور اس کو فالو کرنے پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. پنشمنٹ اوبیڈینس اورینٹیشن کی اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. انڈیویجول اب یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اس کو فالو نہ کیا تو اسے ضرور پنشمنٹ ملے گی. اب اس سٹیج پر رولز ریگولیشن کی پابندی سزا سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر اچھے برے ایکٹیویٹیز، اچھے برے افعال جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. بچے اس بنیاد پر اپنے جو اعمال ہیں ان کو پرکھتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے، یہ ایکٹیویٹی جو ہے سزا سے بچاتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم پنشمنٹ اورینٹیشن کہیں گے. سیکنڈ سٹیج جو ہوگی وہ ہے ریوارڈ اورینٹیشن، جس میں کنفرم ٹو obtain ریوارڈ ٹو ہیو فیورز ریٹرنڈ، یعنی کہ یہ جو سٹیج ہے یہ انعام سے متعلق ہوتی ہے. ریوارڈ اورینٹیشن اس کو کہا جاتا ہے. اور اس سٹیج میں مورل سے مراد ایسا مفہوم لیا جاتا ہے، اخلاق سے مراد ایسا مفہوم لیا جاتا ہے جس کے معنی انڈیویجول کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اس ڈیوریشن میں بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر سوچ سکیں، اس لیے وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ سکتے. اب اس سٹیج پر بچہ یا انڈیویجول اپنا ایک ذاتی مقصد پورا کرنے کی خاطر جو اخلاقیات ہے، مورل ویلیوز ہیں، ان کا سہارا لیتا ہے. اور پھر بچہ کیا کرتا ہے کہ جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کی پابندیاں یا پھر اپنے فرینڈ سے کوپریٹ جو ہے وہ کنڈیشننگ طور پر کرتا ہے. اب ان کا یعنی کہ شرط عائد کر دیتا ہے. ان کا سوال ہوتا ہے کہ انہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا. اب پرسنل بینیفٹس جب اس کو ہوں گے تو ذاتی مفاد کا جو شعور ہے وہی اس مرحلے کی بنیاد ہوتا ہے. ایون کہ جو بچہ ہے، بچہ فائدے اور نقصان کا جائزہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے اس سٹیج میں. اور 7 سے تقریباً 10 ایئرز کا جو بچہ ہے وہ بچہ اس درجے کا سہارا لے رہا ہوتا ہے. کس کا؟ پری کنونشنل موریلٹی کا، پنشمنٹ اور ریوارڈ اورینٹیشن کا. ٹھیک ہے. لیول 1 میں اب ہمارے پاس کنونشنل موریلٹی آ رہی ہے لیول 2 میں. لیول 2 ہے جس کا نام ہے کنونشنل موریلٹی، اور اس میں سٹیج ہے ہمارے پاس گڈ چائلڈ اورینٹیشن. اس میں بھی ہمارے پاس 2 سٹیجز ہیں جس میں ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر اورینٹیشن ہے اور گڈ چائلڈ اورینٹیشن ہے.
گڈ چائلڈ اورینٹیشن میں کیا ہوگا؟ کنفرمس ٹو اوائڈ ڈس اپروول آف ادرس. ٹھیک ہے، اب یہ جو کنونشنل موریلٹی ہوتی ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کنونشنل موریلٹی میں ہوتا کیا ہے. اب 10 ایئرس کی عمر کے بعد ٹھیک ہے بچے میں ایک روایتی اخلاق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ انکریز ہونے لگ جاتا ہے. بچہ اپنے اعمال کی جو درجہ بندی ہے کرتے وقت دوسروں کے سامنے اچھا جو تاثر ہے وہ بنانے کو بہت ہی فوقیت دے رہا ہوتا ہے. ان کا ریزننگ ہوتا ہے کہ وہ عمل اچھا ہے جو دوسروں کی نظر میں اچھا ہے. ان کا یہ مین کمپوننٹ ہوتا ہے. اب 13 ایئرس کی عمر کا جو بچہ ہے کئی اخلاقی کوشچن کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اخلاقی پرابلمس کو حل کر سکے. اور اس سٹیج میں انڈیویجول کے لیے رولز ریگولیشن اور اسٹینڈرڈائزیشن کے اکارڈنگ بیہیویئر، دوسروں کی تائید کرنا، اس کے علاوہ ایکسپیکٹیشنز کرنا، ویلیوز وغیرہ، اور اس کے علاوہ سوشل لاز ہیں اور ملک سے وفاداری جو ہے اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ واضح ہونے لگتا ہے اور وہ انہیں ہی اخلاقی اقدار سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کنونشنل موریلٹی کہا جائے گا. اب گڈ چائلڈ اورینٹیشن میں کیا ہوگا؟ گڈ چائلڈ اورینٹیشن میں یہ ہوگا کہ اس سٹیج پر اچھے بچے کا تصور جو ہوتا ہے وہ مزید انکریز ہوگا اور ایک پختہ ہو جائے گا. بچہ صرف اپنے کام پسند کرنے لگتا ہے جسے معاشرہ بھی پسند کرتا ہے، وہ ایسے کام پسند کرتا ہے. اب اس سٹیج پر ماحول اور جو کنڈیشن ہے، سچویشن ہے، اس کو دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے گا. انڈیویجول خود غرضی کو برا سمجھنے لگے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سوشل ریلیشنز جو ہیں ان میں بھی اپنی مرضی سے ہونے والے معاہدے، اس کے علاوہ پرسنل بینیفٹس پر وہ فوکس کرے گا. اس میں انڈیویجول کی اٹینشن کا جو سینٹرل پوائنٹ ہوگا وہ دوسروں سے اڈیپٹیشن قائم کرنا ہوگا. اور اسے سوشل ریلیشنز میں ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو انٹرپرسنل کنفرمٹی کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو انٹرپرسنل کنفرمٹی کا نام دیں گے جس میں وہ دوسروں کے ساتھ اپنی اڈیپٹیشن قائم کر رہا ہوتا ہے. اب انڈیویجول اس کی پیروی کرتا ہے جسے سب لوگ اچھا سمجھتے ہیں. وہ رولز ریگولیشن کی پابندی بھی اسی لیے کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو اچھا سمجھیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گڈ چائلڈ اورینٹیشن ہوتا ہے. 4th اسٹیج ہے جس کو بولتے ہیں لا اینڈ آرڈر اورینٹیشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ upholds laws and social rules to avoid censure of the authorities and feelings of guilt about not doing one's duty. لاز اینڈ آرڈر اورینٹیشن یعنی کہ حاکمیت کا تصور. اٹ از 4th اسٹیج. دوسری منزل کے یا اسٹیج کے اس چوتھے اسٹیج میں انڈیویجول صحیح، غلط اور لاز کے بارے میں واضح ایک کنسیپٹ ڈیولپ کر لیتا ہے. وہ سمجھنے لگتا ہے کہ صحیح کا تعلق جو ہے وہ سوشل ویلیوز سے ہے. اب اس اسٹیج پر انڈیویجول فرائض کے ادائیگی کو امپورٹنس دیتا ہے. اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہے اس کی عزت کرتا ہے. اس کے علاوہ سوشل آرگنائزیشن ہے اس کی پیروی کرے گا، اس کی پیروی کو درست جاننے لگے گا. کولبر کے اکارڈنگ بہت سے انڈیویجول دوسری سٹیج کے اس منزل سے یا اس درجے سے آگے نہیں بڑھتے اور جو سوشل سسٹم ہے اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کو فالو نہیں کرتے. اب اس سٹیج پر فرد یہ سمجھتا ہے کہ قانون یعنی لاز وہ ہوتا ہے جو کہ توڑا نہیں جا سکتا، رولز ریگولیشن وہ ہوتے ہیں، آرڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ توڑے نہیں جا سکتے. اب وہ آرڈر کی اطاعت، اس کو فالو کرنا اور پھر سوشل سسٹم کو فالو کرنا پسند کرتا ہے. انڈیویجول سمجھتا ہے کہ ہر پرسن کو رسم و رواج اور اس کے علاوہ سوشل ویلیوز کا پابند ہونا چاہیے، ان کو بھی عمل کرنا چاہیے. وہ ان سب کو درست سمجھتا ہے اور خود بھی ان کو فالو کرتا ہے. اس سٹیج کی ڈیولپمنٹ میں انڈیویجول انتہائی نیک نیتی سے جو لاز ہیں، رولز ریگولیشن ہیں، ان کو فالو کرتا ہے. اپنے جو رائٹس ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ جو لاز ہیں ان کو بھی بہت اچھے سے پلے کر رہا ہوتا ہے اور سب سے جو ہے وہ لاز کی پیروی کی جو ہے ایکسپیکٹیشنز کرتا ہے کہ اگر میں فالو کر رہا ہوں لاز کو تو دوسرے لوگ بھی رولز ریگولیشن کو فالو کریں، ان سے یہ ایکسپیکٹیشن وابستہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی 4th اسٹیج. نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ لیول آ رہا ہے جس کو لیول 3 کا نام دیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں پوسٹ کنونشنل موریلٹی. اب پوسٹ کنونشنل موریلٹی میں کیا ہوتا ہے کہ کولبر کے اکارڈنگ اخلاقی نشو و نما کی یہ آخری
اور سب سے ہائی جو ہے وہ لیول ہوتا ہے، اور یہ جو لیول ہوتا ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انڈیویجول کانکریٹ یا ابسٹریکٹ طور پر اخلاقی اصول وضع کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس منزل پر یا اس سٹیج پر انڈیویجول میں سوشل جو کمپوننٹس ہیں، ویلیوز ہیں، اس کے علاوہ نسل، دوستی، دشمنی، مذہب اور کاسٹ سے بالاتر ہو کر اس سے باہر نکل کر سوچنے کی جو ابیلٹیز ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ رولز ریگولیشن کے رسپیکٹ کے علاوہ انسانی ویلیوز، دوسروں کے رائٹس اور ان کی اپلائی کو مد نظر رکھ کر سوچنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سٹیج 5 ہے اس کے اندر، جس کو سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ ٹو پروموٹ دی سوسائٹیز ویلفیئر اپہولڈ دی پرنسپل ٹو ریٹین ریسپیکٹ آف پیئرز اینڈ تھس سیلف ریسپیکٹ۔ اب 5واں درجہ ہے جس کو سماجی معاہدے کا احساس کہا جائے گا۔ اب اس سٹیج میں انسانی حقوق کو قوانین پر ترجیح دی جاتی ہے، اور اس سٹیج پر اچھے سے مراد ہوتا ہے ہر انڈیویجول کے رائٹس کا وہ سٹینڈرڈ جس پر سب اتفاق کر رہے ہوں۔ انڈیویجول یہ سوچتا ہے کہ اگر سوشل سسٹم میں رہنے والے تمام انڈیویجول امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے اجتماعی بینیفٹس جو ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ڈیسیژن میکنگ کی جانی چاہیے۔ اب کیا ہوگا کہ جو سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن ہے اس سے مراد ہر طبقے اور ہر فرقے کا فائدہ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ انڈیویجول جو ہوتا ہے، انڈیویجول سمجھتا ہے کہ تمام لوگوں کو جو برابر حقوق ملنے چاہیے، ان کے رائٹس پورے ہونے چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قانون کا مقصد انسان کی فلاح کرنا ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اب اس سٹیج پر انڈیویجول کی جو اخلاقیت کی گروتھ ہے اس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ انسانی حقوق یا انڈیویجول رائٹس جو ہیں ان کی پاسداری کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سوشل سسٹم کو برقرار رکھا جائے، اور اس کے علاوہ لاز کا احترام کیا جائے اور انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے، اور انسان جو ہے انسانی آزادی قائم رکھنے کی خواہش اس سٹیج کی ایک بہت ہی نمایاں کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ وہ بیہیویئر جو کہ معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہو، خواہ وہ قانون ہی کیوں نہ ہو، انڈیویجول اسے غلط سمجھنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارے پاس 6 سٹیج آ رہی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایتھیکل پرنسپلز اورینٹیشن۔ ایکشن گائیڈڈ بائی سیلف چوزن ایتھیکل پرنسپلز دیٹ ڈیولی ویلیو جسٹس، ڈگنیٹی اینڈ ایکوالٹی، پرنسپلز اپہولڈ ٹو اوائڈ سیلف کنڈیمنیشن۔ اس سٹیج پر انڈیویجول کی اخلاقیت اس کے ضمیر کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے ضمیر کے اکارڈنگ اچھے برے کا فیصلہ کرتا ہے۔ انڈیویجول انصاف، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس، اس کے علاوہ ہیومن ریسپیکٹ اور جو ہے مساوات پر، برابری پر زور دیتا ہے۔ انڈیویجول میں جو اس سٹیج میں انڈیویجول ہے وہ انصاف اور صحیح کی کسوٹی کے اکارڈنگ دوسروں کو معزز سمجھتا ہے اور قابل اعتماد سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ دوسروں کو بھی عزت دیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ اب اس سٹیج تک پہنچنے والا انڈیویجول انصاف اور انسانی وقار پر کنسسٹ ہونے والے اپنے ایک خود ساختہ سٹرکچر جو ہے اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی ذات اور اس کے مورلز کے بارے میں دیگر انڈیویجولز کو بھی معزز سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہوگی 6 سٹیج جس کو ایتھیکل پرنسپلز اورینٹیشن کہا جاتا ہے۔ لاسٹ سٹیج ہے 7 سٹیج ہے جس کو کاسمک اورینٹیشن کہا جائے گا۔ ٹو بی ٹرو ٹو یونیورسل پرنسپلز اینڈ فیلز ون سیلف پارٹ آف آ کاسمک ڈائریکشن دیٹ ٹرانسینڈز سوشل نارمز۔ اس میں کیا ہوتا ہے کاسمک اورینٹیشن، یعنی کہ اخلاق کا افاقی جائزہ۔ اب کولبرگ کے اکارڈنگ ان 6 سٹیجز کے بعد ایک 7واں درجہ یعنی کہ 7 سٹیج بھی ہے جس کو آپ عالمی اخلاق کا درجہ کہتے ہیں۔ یہ سٹیج بہت کم انڈیویجول میں پیدا ہوتی ہے، اور اس سٹیج تک پہنچنے والا انڈیویجول جو ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اخلاقیات کے انٹرنیشنل رولز ریگولیشن ہر قسم کے قانون اور سرحد سے اوپر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انصاف، عزت، پرائمری نیڈز اور اس کے علاوہ بغیر کسی بھی کاسٹ، رنگ، نسل وغیرہ کی پرواہ کیے سب کو حقوق جو ہیں وہ یکساں طور پر ملنے چاہیے ہر کنڈیشن میں۔
ٹھیک ہے، یہ ہوگی کاسمک اورینٹیشن۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کولبرگ نے اخلاقی نشوونما کی اس تھیوری میں انڈیویجول کے بچوں کے طریقے ریزننگ کو بنیاد بنایا تھا۔ اس نے بچوں کو ایسے فلسفی کا درجہ دیا تھا جو کہ اپنی اخلاقی ویلیوز خود وضع کرتے تھے، اور اس کا کہنا تھا کہ بچے اپنے اخلاقی معیار وضع کرتے وقت جو پیرنٹس ہیں اور سوشل انوائرمنٹ ہے، اس کے علاوہ اپنی فرینڈس وغیرہ کے ساتھ بھی بحث مباحثے کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں۔ اب کولبرگ کی تھیوری پر بہت سارے ماہرین نے کریٹیسزم بھی کیا۔ وہ کریٹیسزم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ درست اور غلط کی جو تمیز ہے، فرق ہے، صرف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے بلبوتے پر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جو بچے ہیں جس طرح اپنے پیرنٹس کی نقل کرتے ہیں اور معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے اچھے کردار پر ریوارڈڈ اور برے کردار پر اسکولڈڈ ہو جاتے ہیں، وہ معیار ہی ایکچولی ان کی مورل ویلیوز کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے جو ہے وہ مورل ویلیوز کا جو معیار کتابوں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور ان کے فرینڈس وغیرہ ان کو جو بتاتے ہیں، وہ ان کے اوپر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کمپوننٹس مل کر انڈیویجول کے اخلاقی معیار کی گروتھ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ اب جو کریٹیسزم کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کولبرگ کا جو نظریہ ہے وہ اخلاقی سوچ اور خیالات پر کنسسٹ کرتا ہے۔ اس نے اخلاقی کردار کو ایک عملی شکل میں پریکٹیکلی فارم میں نافذ نہیں کیا اور نہ ہی اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ کولبرگ نے اپنی تھیوری میں بنیاد رکھتے وقت صرف جو کینڈیڈیٹس یا انڈیویجولز ہیں ان کے زبانی بیانات پر ٹرسٹ کیا ہے، لیکن ان کے بیانات کا جو عملی اطلاق ہے وہ نہیں دیکھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول اپنی پریکٹیکلی لائف میں اپنے خیالات کے علاوہ کسی اور کردار کو ظاہر کر رہا ہو یا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے 3 لیول کو ڈسکس کیا اور ان 3 لیولز میں ہم نے 7 سٹیجز کو ڈسکس کیا۔ اگر آپ کو اس لیکچر کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، آپ کو اس کے اوپر اگین گائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس بورڈ ایگزام، سی ایس ایس کے ایگزامس اور ادر یونیورسٹی کے ایگزامس کی یہاں پر 100% کامیاب تیاری کروائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اچھا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔